तीमुथियुस के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत और उसका दूसरा बाब। इस चैप्टर में झूठे उस्तादों के बारे में, उनकी तालीमात से ख़बरदार पौलुस रसूल अपने रूहानी फ़र्जंद तीमुथियुस को करते हुए 22वीं आयत में ये कहता है, जवानी की ख्वाहिशों से भाग और जो पाक दिल के साथ खुदावंद से दुआ करते हैं उनके साथ रास्तबाजी और ईमान और मोहब्बत और सुलह का तालिब हो। इस एक आयत का जो कॉन्टेक्स्ट है ये 14वीं आयत से लेकर 26वीं आयत तक है। अगर आप 14वीं आयत को देखें तो पौलुस झूठे उस्तादों से ख़बरदार करता और फिर वो 21वीं आयत में कहता है कि बस जो कोई इनसे अलग होकर अपने ताई पाक करेगा वो इज़्ज़त का बर्तन और मुक़द्दस बनेगा और मालिक के काम के लायक और हर नेक काम के लिए तैयार होगा। बात ये की जा रही है कि कौन सा बर्तन मालिक के काम का है और कौन सा नहीं, किसको खुदा इस्तेमाल करता है और किसको नहीं, कैसे लोग जो खुदा के हाथ में मुक़द्दस बर्तन हों इस्तेमाल होते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हम इस्तेमाल हों, खुदा हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे, तो इस आयत में 3 बातें हैं जिन्हें हमें अपनी ज़िंदगी में लेना है। पहली बात है रन फ्रॉम, किन बातों से भागना है। रन फ्रॉम, फ्ली फ्रॉम जी। दूसरी है रन टू, किन बातों की तरफ भागना है। परसुएशन, किन बातों की करनी है। और तीसरी है रन विद, किन लोगों के साथ भागना है। हम इन 3 चीज़ों को देखेंगे। पहली बात है रन फ्रॉम, दूसरी बात है रन टू, तीसरी बात है रन विद। तो आइए सबसे पहले देखते हैं रन फ्रॉम। ग्रीक में यहाँ पर 2 इम्पेरेटिव्स इस्तेमाल हुआ है। इम्पेरेटिव्स ये किसके लिए इस्तेमाल होते हैं? हुक्मिया जुमले के लिए, जिसमें हुक्म दिया गया होता है। तो तीमुथियुस को भागने का, ख्वाहिशों से, और परसुएशन का, फ्ली एंड परसू, ये 2 इम्पेरेटिव्स हैं, ये हुक्म दिए गए हैं। आए फिर से इस आयत को पढ़ें। जवानी की ख्वाहिशों से भाग। भागना किन से है? यूथफुल ईवल डिज़ायर। अगर आप इसका तर्जमा ग्रीक से करेंगे तो ये यूं भी हो सकता है। यहाँ पर लफ्ज़ हमारे पास कॉन्ट्रास्ट में नहीं है लेकिन ग्रीक में है। बट, ये जो बट है ये कॉन्ट्रास्ट को पेश करता है ऑलवेज। बट फ्ली फ्रॉम यूथफुल पैशंस डिज़ायर्स। यहाँ पर जो लफ्ज़ है डिज़ायर्स के लिए, अक्सर ये लफ्ज़ ईवल डिज़ायर्स के लिए इस्तेमाल होता है। जस्ट डिज़ायर्स नहीं है, सिर्फ ख्वाहिशात नहीं हैं, बल्कि ये यूथफुल ईवल डिज़ायर्स हैं। एंड परसू राइचसनेस, फेथ, लव एंड पीस in company with those who call upon the Lord। दुआ लफ्ज़ उर्दू में है लेकिन जो ग्रीक में है वहाँ पर ये एक्सप्रेशन है with those who call upon the Lord from a pure heart। अब हमें ये सवाल करना चाहिए कि ये जवानी की ख्वाहिशें क्या हैं।
کیا یہ کوئی خاص قسم کی خواہشیں ہیں؟ یہاں پر پولس رسول جب جوانی کی خواہشیں خاص لفظ استعمال کر رہا ہے تو یوں لگتا ہے کہ یہ ایسی خواہشیں ہیں جن کا تعلق خاص یوتھ کے ساتھ ہے، یہ خاص عمر کے حصے کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ جب آپ کانٹیکسٹ کو پڑھتے ہیں تو ان سے مراد صرف اور صرف جنسی خواہشات نہیں ہیں، یہاں پر بات ہو رہی ہے غلط تعلیمات کی، غلط ڈاکٹرائنز کی اور ان کے اثر کے نیچے آ جانے کی، غلط تعلیمات کے اثر کے نیچے آ کر غلط بیہیویئرز کا ایکسپریشن۔ نیچے اگر آپ 22ویں آیت کو بھی پڑھ لیں، 23ویں آیت کو، تو لکھا ہے لیکن بے وقوفی اور نادانی کی حجتوں سے کنارہ کر، کیونکہ تو جانتا ہے کہ ان سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، اور مناسب نہیں کہ خداوند کا بندہ جھگڑا کرے، بلکہ سب کے ساتھ نرمی کرے اور تعلیم دینے کے لائق اور بردبار ہو۔ تو یہاں پر صرف کانٹیکسٹ کے مطابق جنسی خواہشات کا تعلق جوانی کی خواہشات سے صرف نہیں ہے، اس سے مراد جھگڑا کرنا، ایروگینٹ ہونا، اکڑ جانا، غرور، منفی برتاؤ، نئی نئی چیزوں کے پیچھے بھاگنا، شہرت کی خواہش، ایمبیشیس ہو جانا، وہ تمام باتیں جو مسیح خداوند کی مانند نہیں ہیں، یہ سب کی سب منفی خواہشات ہیں۔ نوجوانوں میں ایک خاص طبیعت برتاؤ اس ایج کے اندر موجود ہوتا ہے۔ ان سب سے پولس رسول تیموتھیوس کو بھاگنے کی تلقین کر رہا ہے، فلی۔ اب ہم اس لفظ پر ذرا غور کریں اور زور دیں۔ ایکسپریشن کیا ہے؟ فلی، بھاگ، پورا زور لگا، یوز یور فل اسٹرینتھ، یوز یور فل انرجی۔ جیسے کوئی بڑی بلا تیرے پیچھے لگی ہوئی ہے، موت تیرے پیچھے ہے، کوئی پکڑنے والا تیرے پیچھے ہے، کوئی بڑا خطرہ تیرے پیچھے ہے، ایسے میں جیسے بھاگتے ہیں ایسے بھاگ، سامنا نہ کر، بھاگ۔ جب ٹیمپٹیشن ہو تو اس کا سامنا نہ کر بلکہ بھاگ۔ اس میں جنسی خواہشات بھی شامل ہیں۔ تو جب ایسی ٹیمپٹیشن آئے تو کھڑے نہیں رہنا، پوری اسٹرینتھ کے ساتھ بھاگنا ہے۔ یہاں ایکسپریشن یہ ہے، اور بھاگنا بے مہار نہیں ہے، کسی سمت کی طرف بھاگنا ہے، ایک چیز سے دور تو دوسری چیز کے قریب جانا ہے، ریپلیسمنٹ ہونی چاہیے۔ یہ یہاں پر ایکسپریشن ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہم کو استعمال کرے تو بھاگنا، فلی فرام یوتھفل ایول ڈیزائرز ضروری ہے۔ کچھ مثالیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ان نوجوانوں کی جو بھاگے اور جو نہ بھاگے۔ جو نہ بھاگے ان میں سے سر فہرست نام ہے سمسون کا، نہیں بھاگا تھا۔ سمسون کی زندگی کی آؤٹ لائن اگر آپ تیار کرنا چاہیں تو بڑا آسان طریقہ ہے، 3 خواتین کے چوگرد اس کی آؤٹ لائن اور اس کے کارنامے بھی آؤٹ لائن کیے جا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اس نے شیر کو ہلاک کیا۔ کب کیا؟ جب وہ تمنتی عورت اس کا رشتہ اپنے ماں باپ کے ہمراہ لینے کے لیے جا رہا تھا، راستے میں شیر آ گیا، اس کو اس نے ہلاک کر دیا بغیر کسی ہتھیار کے۔ اور جب اس نے 30 آدمیوں کو مارا تو کس لیے مارا؟ کیونکہ وہ شرط ہار گیا تھا۔
اور جب اس نے لومڑیاں پکڑی 300 کے قریب، اس نے کب پکڑی؟ کیونکہ اس بیوی کو جلا دیا گیا تھا۔ سارے کارنامے دیکھیں، پہلی عورت کے چوگرد ہیں۔ اور اگلا کارنامہ کسبی، غزہ میں ایک کسبی کے پاس جاتا ہے، وہاں پھاٹک بند کر دیے جاتے ہیں، تو یہ کواڑوں سمیت پھاٹک اکھاڑ لیتا ہے اور کندھے پر ان کو رکھ کر حبرون کے بیابان میں سے گزرتا ہوا پہاڑ پر اوپر چلا جاتا ہے۔ آخری اس کا مار کا کارنامہ وہ ہے دیجون دیوتا کا مندر گرا دینا۔ وہ اس نے کب گرایا؟ جب دلائلہ کے سبب سے وہ پکڑا گیا۔ تو اس کی ساری زندگی خواتین کے چوگرد گھومتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، بھاگا نہیں ہے، وہ ریزسٹ اس نے نہیں کیا۔ تو اس کا نتیجہ آخرکار دیکھیں کیا ہوا ہے۔ ایک اور مثال ہے داؤد کی۔ لکھا ہے کہ سال کے اس وقت میں جب بادشاہ اپنی افواج کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے جاتے، یہ ان کی ڈیوٹی ہوتی کہ اپنی حدوں کی توسیع کریں اور باقی اقوام کو بتائیں کہ ہم ڈیفنس لیس نہیں ہیں، ہمارے پاس آرمیز ہیں۔ تو داؤد کیا کر رہا تھا؟ وہ اس وقت میں محل میں ٹھہرا رہا اور چھت پر ٹہل رہا تھا۔ یہ جو ٹہلنا ہے یہ لیجر ٹائم کو شو کرتا ہے، ریلیکس تھا۔ اور اس وقت اس نے بتسبا کو دیکھا۔ جب اس نے ایک بار دیکھا، اچانک دیکھا، ارادتاً نہیں دیکھا، ایسے میں اس کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ سیکنڈ لک نہیں ہونی چاہیے تھی۔ ایکسیڈنٹلی دیکھ لیا، سیکنڈ لک نہیں ہونی چاہیے تھی۔ لیکن سیکنڈ لک جو اس نے دی وہ ایول ڈیزائرز کے ساتھ تھی۔ پھر وہ بھاگا نہیں ہے، اس نے اپنے سپاہیوں کو، نوکروں کو کہا، اس عورت کا پتہ لگاؤ، یہ کون ہے، کس کی بیوی ہے، کس کی بیٹی ہے۔ اس کے پاس ساری انفارمیشن آ گئی، تو اب یہاں پر بھی وہ بھاگ سکتا تھا، ابھی بھی اس کے پاس موقع تھا، لیکن نہیں بھاگا، وہ فردر گیا۔ لیکن بھاگنے والے نوجوانوں کی مثالیں بھی ہمارے پاس ہیں، اور ان کو خدا نے کیسے بلیس کیا وہ بھی ہم جانتے ہیں۔ ان میں مقدس یوسف، خوبصورت شخص، پوتیفار کے گھر میں سارا کچھ اس کے انڈر اس نے کر دیا، اس پر اعتماد کیا نا، ٹرسٹ کیا۔ تو اس کی بیوی وہ ہر روز اس کے سامنے آتی، پرسو کرتی، اس کو مجبور کرتی، اس کو بڑی اسٹرانگ قسم کی یہ ٹیمپٹیشن تھی، اور بڑا سیف ماحول اس کو پرووائڈ ہوا۔ ایک دن گھر میں کوئی نہیں تھا، اس کی بیوی جو پوتیفار کی بیوی تھی وہ کہنے لگی کوئی بھی نہیں دیکھے گا، اور یوسف یہ سوچ سکتا تھا اس میں مسئلہ ہی کیا ہے، کوئی بھی نہیں دیکھے گا، میری ساکھ محفوظ رہے گی، سب کچھ سیف رہے گا۔ اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ یہ گھر کی مالکن ہے، یہ کوئی لونڈی یا نوکرانی نہیں ہے جو مجھے اس بات کے لیے کافی دنوں سے مجبور کر رہی ہے۔ وہ بار بار جب اس کو ریجیکٹ کرتا ہے وہ اندر سے ہرٹ ہو رہی ہے، اس کی انٹیگریٹی ہرٹ ہو رہی ہے۔ یہ غلام عبرانی یہ ہوتا کون ہے جو مجھے ریجیکٹ بار بار کر رہا ہے؟ آپ اپنے آپ سے دیانتداری سے سوال کریں۔ اگر آپ اپنے خاندان سے بھی دور، اپنی کلیسیا سے دور، آپ کو جاننے والا وہاں کوئی نہیں، اور ایسی آفرز آپ کے سامنے ہوں،
اور بار بار آئیں. آپ بوائز گرلز دونوں آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. تو آپ کیا کریں گے؟ کتنی دیر تک آپ پاکیزگی میں، راست بازی کے کردار میں قائم رہیں گے؟ کئی بار جب لوگوں کی زندگیوں میں ایسی آزمائشیں آتی ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم کیا کریں، ہمیں مجبور کیا گیا، ہماری غلطی نہیں تھی، یہ دوسرے شخص کی غلطی تھی. دیکھیں ہم انسان ہیں، جب بار بار کسی کو مجبور کیا جائے گا تو پھر وہ کیا کرے گا؟ میں نے تو دعا بھی خدا سے کی تھی، خدا سے کہا تھا کہ خدا مجھے اس گناہ سے روک لے، اس نے روکا ہی نہیں مجھے، وہ میری دعا سنتا ہی نہیں. میں وکٹم ہوں، میں ٹیمپٹیشن میں ہوں، خدا نے مجھے اس سے نکالا ہی نہیں ہے. ہم بلیم گیم کرتے ہیں خدا پر اور دوسروں پر، مانتے نہیں ہیں. لیکن یوسف نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا. کون سی چیز تھی جس نے اس کو لٹرلی بھاگنے میں مدد کی؟ وہ لٹرلی بھاگا تھا، اس نے دوڑ لگا دی تھی، اور اس کی دوڑ کتنی تیز تھی اس کا اندازہ ایسے ہوتا ہے اس کا پیراہان وہ پھٹ گیا تھا. ہو سکتا ہے کہ وہ جو پوتیفار کی بیوی ہے اس نے اتنی مضبوطی سے اس کو پکڑا ہوا تھا، اس کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا کہ بھاگ جائے بس. ہاں، ایسی دوڑ لگانی ہے، ایسی دوڑ لگائیں گے تو گناہ سے بچیں گے. آپ کبھی بھی سن پروف نہیں ہو سکتے. نو، مجھے نہیں کچھ ہوتا، میں کچھ بھی میرے سامنے آ جائے، کیسا بھی ماحول ہو، میں سن پروف ہو چکا ہوں. جیسے واٹر پروف گھڑی ہوتی ہے، پانی میں وہ گر بھی جائے تو پانی اس میں نہیں پڑتا. ایسے ہم کبھی بھی سن پروف نہیں ہو سکتے ہیں. بھاگنا ہے. یوسف نے کہا، یہ کون سا چیپٹر ہے پیدائش میں؟ آپ میرے ساتھ کھولیں تاکہ ہم وہ الفاظ جو یوسف نے ادا کیے ان میں دیکھ سکیں کہ کون سی ایسی بات تھی جس نے یوسف کو بھاگنے میں مدد دی. 39 ورس کون سی ہے؟ پیدائش 39 اینڈ ورس 39واں باب 16ویں آیت کہتا ہے، 9ویں آیت میں، 7ویں سے پڑھ لیں. اور ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ اس کے آقا کی بیوی کی آنکھ یوسف پر لگ ہی گئی. ہاں، اور اس نے اس سے کہا کہ میرے ساتھ ہم بستر ہو. لیکن اس نے انکار کیا. کوئی کوڈ ورڈ بھی اس نے استعمال نہیں کیے، سیدھی سیدھی بات کی. اپنی ڈیزائر کو اس نے سیدھا سیدھا ورڈک کیا، آرٹیکولیٹ کیا، میرے ساتھ ہم بستر ہو. مصریوں کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی. ان کے ایکسٹرا میریٹل ریلیشنز ہوتے تھے. خاص طور پر یہ جو بڑے حکمران طبقے کے لوگ امیر ہوتے، ان میں یہ عام بات تھی. لیکن اس نے انکار کیا. کیا کیا؟ نو ٹو سن، نو. اور اپنے آقا کی بیوی سے کہا کہ دیکھ، میرے آقا کو خبر بھی نہیں کہ اس گھر میں میرے پاس کیا کیا ہے، اور اس نے اپنا سب کچھ میرے ہاتھ میں چھوڑ دیا ہے. اس گھر میں مجھ سے بڑا کوئی نہیں. وہ کہتا ہے مجھ پر اعتماد کیا ہے، میں اعتماد کو نہیں توڑوں گا. یہ ہوتا ہے بی ہیومن ہونا. ابھی وہ بی ہیومن ہے، صرف یہ انسانیت ہے، یہ انسانی درجے کی اخلاقیات ہے. اس گھر میں مجھ سے بڑا کوئی نہیں. اس نے تیرے سوا کوئی چیز مجھ سے باز نہیں رکھی. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ تو اس کی بیوی ہے. یہ لاجیکل ہے، تو اس کی بیوی ہے، دیٹس وائی. سو بھلا میں کیوں ایسی بڑی بدی کروں اور کس کا گناہگار بنوں؟ خدا کا. وہ کہتا ہے کہ تو نہیں جانتی، میں جانتا ہوں.
گھر میں کوئی نہیں دیکھ رہا, لیکن دیر از گاڈ, میں اس کا گناہ گار نہیں بنوں گا. تو لیو ان دا پریزنس آف گاڈ, خدا کی حضوری کے گہرے احساس میں زندگی گزارنا سیکھیں. دین آپ گناہ کو نو کہنے کی جرت کر پائیں گے. آج کے نوجوان کی پرابلم یہاں سے شروع ہوتی ہے. اسے بی ہیومن رویے آتے ہیں, لیکن وہ خدا کے ساتھ ریلیشن میں اتنا ویک ثابت ہوتا ہے. خدا کا خوف اس کے دل میں نہیں ہوتا کہ میں خدا کا گناہ کر رہا ہوں. This is not sin toward only human. This is the sin toward God. اس نے جو اصول بنائے, قانون بنائے, ان کو توڑا جا رہا ہے. جو حدیں اس نے مقرر کی, کسی کی لائف اس میں تو انٹرفیئر کر رہا ہے. یہ تیری باؤنڈری سے باہر چیز ہے, وہ تیری بیوی نہیں ہے, وہ تجھ سے بلونگ چیز نہیں کرتی, وہ تیری بلونگنگ میں نہیں ہے. داؤد یہ سوچ لیتا کہ یہ میری بیوی نہیں ہے, یہ ہتی اوریا کی بیوی ہے, یہ اس کی بلونگنگ میں ہے, مجھے لالچ نہیں کرنا. یہ صرف ریلیشنز کے اعتبار سے نہیں, بلکہ اپنی لائف میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے, یہاں میری باؤنڈری ختم ہو گئی ہے, یہاں دوسرے کی باؤنڈری ہے, مجھے اس میں انٹرفیئر نہیں کرنا, اس کی لائف میں میں نے انٹرفیئر نہیں کرنا. اس سے میں خدا کا گناہ گار ہوتا ہوں. اس خوف کی وجہ سے, جتنا خدا کا خوف ہوگا اتنی ہی تیزی کے ساتھ تو دوڑے گا بھی, گناہ سے بھاگے گا. اور وہ ہر چند روز یوسف کے سر ہوتی رہی, پر اس نے اس کی بات نہ مانی کہ اس سے ہم بستر ہونے کے لیے اس کے ساتھ لیٹے. ایک دن یوں ہوا کہ وہ اپنا کام کرنے کے لیے گھر میں گیا, اور گھر کے آدمیوں میں کوئی بھی اندر نہ تھا. تب اس عورت نے اس کا پیراہن پکڑ کر کہا, آجتے پڑھا گیا ہے نا, یہ ایکسپریشن نظر آ رہے ہیں. اور دیکھیں وہ اپنے پیشن سے اتنی مجبور ہو گئی ہے, اتنی کنٹرولڈ ہے وہ, اس نے پکڑ لیا ہے. لیکن لکھا ہے وہ اپنا پیراہن اس کے ہاتھ میں چھوڑ کر بھاگا اور باہر نکل گیا. وہ ٹیمپٹیشن کا جو زون تھا نا, اس سے وہ باہر ہی نکل گیا. اس کے علاوہ ایک اور بھی شخص تھا, اتنا واضح تو نہیں, لیکن جو یوتھ فل ڈیزائرز کی ہم بات کر رہے ہیں, وہ سیکشول جنسی گناہوں سے آگے کی بات ہے. دانیل کی کتاب اس کا پہلا باب میرے ساتھ کھولیں. گریٹ کریکٹر آف اولڈ ٹیسٹمنٹ. جب ان کو قید اسیر کر کے لایا گیا, بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہونے سے پہلے ان کو ٹرینڈ کیا جا رہا ہے, اور لذیذ کھانے آفر کیے گئے. یہ وہ کھانے تھے جو بادشاہ چاہتا تھا, شاہی کھانا. شاہی کھانے سے مراد مفسرین 2-3 باتیں لیتے ہیں. ایک تو وہ کہتے ہیں یہ وہ کھانا تھا جو بادشاہ خود کھاتا. دوسری بات, اس میں ایسے کھانے کے اجزاء شامل تھے جو یہودی شریعت کے مطابق کھانا جائز نہیں تھا. تیسری بات, یہ وہ کھانا تھا جس پر دیوتاؤں کی برکت ہوتی تھی, جو دیوتاؤں کے سامنے سے گزار کر حکمران کے سامنے پیش کیا جاتا. 3 سال تک ان کی پرورش ہو, وظیفہ مقرر کر دو, اس کے بعد وہ بادشاہ کے حضور کھڑے ہو سکے. اور ان میں بنی یہودا میں سے دانیل, حنانیہ, میسائیل اور عزریہ تھے, اور خوجہ سراؤں کے سردار نے ان کے نام رکھے. خیر, دانیل نے 8ویں آیت میں لکھا ہے, اپنے دل میں کیا کیا؟
ارادہ کیا, گنڈ بن لی انہیں, پکا ارادہ کر لیا, ارادہ کیا کہ وہ اپنے آپ کو ناپاک کرنے نہیں دے گا, کہ اپنے آپ کو شاہی خوراک سے اور اس کی مے سے جو وہ پیتا تھا ناپاک نہ کرے. اس لیے اس نے خواجہ سراؤں کے سردار سے درخواست کی کہ وہ اپنے آپ کو ناپاک کرنے سے معذور رکھا جائے. یہ جو ارادے ہیں یہ ہمارے کمزور ہیں. تعلیم ہمارے پاس بڑی ہے لیکن ارادے کمزور ہیں. ان کے پاس جو یہودی تعلیم تھی شریعت کی, اس سے ان کے ارادے مضبوط ہو گئے تھے پاک زندگی گزارنے کے لیے. دلی ارادے کے ساتھ مسیح کے ساتھ لپٹے رہو. ہمارے ارادے وہ کیسے ہیں, کتنے مضبوط ہیں, آپ غور کریں. یہاں پر سچویشن کیسی ہے. خواجہ سرا کہتا ہے خداوند نے فیور بھی دی, اوپر سے مقبول ٹھہرایا, لیکن کہتا ہے اگر تمہارے چہرے اس کی نظر میں تمہارے ہم عمروں کے چہروں سے زبون ہوئے, یوں تم میرے سر کو بادشاہ کے حضور خطرے میں ڈالو گے. یہ جو نبوکت نظر تھا یہ بڑا ڈینجرس حکمران تھا. بات بات پر یہ لوگوں کو قتل کر سکتا تھا. خواب جب اس کو آیا فوراً حکم دے دیا, مار دو سارے حکیم, میرے کام کے نہیں. تو کہتا ہے یہ ایک بڑی رسک ٹیکنگ سچویشن ہے, لیکن ان کا کانفیڈنس دیکھیں. تب دانیل نے دروگا سے, جس کو خواجہ سراؤں کے سردار نے ان پر مقرر کیا, کہا میں تیری منت کرتا ہوں, کتنے دن, 10 روز اپنے خادموں کو آزما کر دیکھ, اور کھانے کو ساگ پات اور پینے کو پانی ہم کو دلا, تب ہمارے چہرے دیکھنا. اور یوں ہی ہوا, ان کے چہروں پر زیادہ رونق تھی. یہ کون سا ساگ تھا, یہ کون سی خوراک تھی جس کو کھا کر وہ بڑے کھل گئے. ان کے چہروں پر رونق تھی ان نوجوانوں کی نسبت جو شاہی کھانا کھاتے تھے. یہ تھی خدا کی حضوری کی رونق. یہ سمتھنگ سپر نیچرل تھا, یہ کچھ معجزانہ تھا. پاک لوگوں کے چہروں پر رونق ہوتی, بارانی وجہ رہندے ہر ویلے, شادمان, ہیپی. خدا کی حضوری کے نور سے وہ روشن, ان کے اندر کی روشنی ان کے چہروں پر دکھائی دیتی ہے. اور آگے آپ جانتے ہیں خدا نے بھی پھر 10 درجے ان کو بہتر کی. پاکیزگی کا تعلق دیکھیں برکت کے ساتھ کیسے ہے. جب 10 دن گزر گئے, جن کے بعد بادشاہ کے فرمان کے مطابق ان کو حاضر ہونا تھا, تو خواجہ سراؤں کا سردار ان کو نبوکت نظر کے حضور لے گیا, اور بادشاہ نے ان سے گفتگو کی. اس سے اوپر لکھا ہے تب خدا نے, تب کب, جب انہوں نے ارادہ کیا. یہ تب کب سے جوڑ رہا ہے, پڑھ لو تہاڈی بائبل چ بھی یہی لکھا ہے 17ویں آیت. تب خدا نے ان 4 جوانوں کو بہت ساروں میں سے معرفت اور ہر طرح کی حکمت اور علم میں مہارت بخشی. یہ PhD ہو گئے. یہ جو مقابلے میں لوگ تھے یہ چھوٹے لوگ نہیں تھے. بابل کا علم بڑا مشہور تھا, علم فلکیات, علم ریاضی, اور پتہ نہیں کون کون سا. جو نجومی تھے وہ مانا جاتا ہے کہ بابل سے تھے. انہوں نے سب علوم پر کمانڈ حاصل کر لی. خدا نے فیور دی, گرپ دی ان کو, اور 10 درجے بہتر لے. اور 20ویں آیت میں لکھا ہے اور ہر طرح کی خردمندی اور دانشوری کے باب میں جو کچھ بادشاہ نے ان سے پوچھا, ان تمام فال گروں اور نجومیوں سے جو اس کے تمام ملک میں تھے. بابل چھوٹا ملک نہیں تھا. کتنے درجے, کوئی 1 بھی نہیں, کوئی 2 بھی نہیں, کوئی 3 بھی نہیں, کوئی 4 بھی نہیں, 10 درجے بہتر پایا. تو جو لوگ بھاگتے ہیں گناہ سے, یوتھفل ڈیزائرز سے, ان کو خدا کی خاص فیور ملتی ہے. دین رن ٹو, بھاگنا کس طرف ہے, راست بازی, ایمان, محبت اور صلح کا طالب ہو. لڑدا نہ رہا کر ہر ویلے. تیرا خون گرم ہے, اینو روح القدس دی قدرت دے نال ٹھنڈا کر. ہے
ਇਹਨੂੰ ਰੂਹੁਲ ਕੁਦਸ ਤੇ ਸੱਤੂ ਪਿਲਾ। ਹਾਂ, कोई ठंड पवे तेनू, तालिब हो। हाँ, ये प्रॉब्लम है यूथ की, ये हॉट ब्लड होते हैं, गर्म खून होता है। किसी दिन ही सुननी मैं, तू कौन होना मैनू कहने वाला? हाँ, ज़रा थोड़ी आकड़ शाकड़ इसको मैनेज कर, अपनी ईगो को मैनेज कर। भाई तू खादिम है, तीमुथियुस तू आम शख्स नहीं है। तू इस तरफ भाग, रास्तबाजी, ये जो सारा रास्तबाजी का करैक्टर है ये तेरे अंदर हो, खुदा का ये करैक्टर है। फिर ईमान, तेरी डिपेंडेंस वो खुदा के ऊपर हो। तू अपनी ज़िंदगी में सक्सेस के लिए इंसानों को ना देख, तू खुदा को देख। तू इंसान परस्त ना बन, तू खुदा परस्त बन। तेरी लाइफ में ये चीज़ें होनी चाहिए। मोहब्बत, दूसरों के साथ मोहब्बत में ग्रो कर, लव में ग्रो कर। नरम मिजाजी तेरी सब आदमियों पर जाहिर हो जाए, तेरे क्लास फैलोस पर, तेरी फैमिली पर। हुरे मुंडा किवें दा हो गया जदों दा सैमनरी गया है, छुट्टी तो आंदा ते भज भज पैंदा है, मन्नू कोई काम नहीं कहना, मैं छुट्टी ते आया। ये रवैये अपने तब्दील कर। पास्टर को तू क्या जाने, मैं जानता हूं। अब इन रवैयों से बाज आ, लव कर, इसमें ग्रो कर। दूसरों के जज्बात के साथ आइडेंटिफाई करना सीख। ये शख्स कैसे सोच रहा है, ये इन हालात में किस पेन से गुजर रहा है, अगर इसने ये बात की तो क्या वजह है, ये किस सूरत हाल में है। ये बातें कल्टीवेट कर और सुलह का तालिब हो। हाँ, इरादतन परसुएशन ऑफ पीस तेरे अंदर हो। जहां तक हो सके सबके साथ मेल मिलाप रखो और उस पाकीज़गी के तालिब रहो जिसके बगैर कोई खुदा को देख नहीं सकता। भाई तू आम नौजवान नहीं है, तू मॉडल बन, नमूना ना बन। हाँ, नमूने वालियां हरकतां तुहाडियां च ना होण पई, मॉडल बनो, ऐसी लाइफ गुजारो। ऐसे तीमुथियुस को कह रहा है कि तू ये नहीं करेगा तो कौन करेगा। तू सिर्फ लेमैन नहीं है, तू तो लीडर है। तू चाहता है कि खुदा मुझे इस्तेमाल करे, तो खुदा गंदे बर्तनों को इस्तेमाल नहीं करता। जैसे हम छोटे बच्चे को चलाने के लिए बड़ा ट्रक नहीं दे देते, ऐसे ही खुदा छोटे किरदार के लोगों को बड़ा काम नहीं देता। वो हैंडल नहीं कर पाते। बड़ी मिनिस्ट्री तो तू बना लेगा, बड़ा सेटअप भी बना लेगा, लेकिन बड़ा असर तेरा नहीं होगा। बाअसर लोग बा किरदार लोग होते हैं। जिनका किरदार अच्छा होता है वो बाअसर लोग होते हैं, उनका असर लोगों पर हो जाता है बस। तो सुलह का तालिब हो। देन है रन विद, रन टू एंड देन रन विद। किन के साथ रन विद? क्या लिखा है? जो पाक दिल के साथ खुदावंद से दुआ करते हैं। ग्रीक में एक्सप्रेशन है विद इन कंपनी विद दोज हु कॉल अपॉन द लॉर्ड फ्रॉम प्योर हार्ट। वो सिर्फ थियोलॉजी, अच्छी अच्छी लफ्ज़, तलफ़ुज़, ग्रीक, हिब्रू, एकेडमिक अप्रोच, ये वाली फेलोशिप सिर्फ नहीं, ये वो फेलोशिप है जो प्योर हार्ट से खुदा को पुकारते हैं। इनके साथ तू इन चीज़ों की परसुएशन कर। यानी ये वाली जो चीज़ें हैं ये अकेले घर बैठे तुझ में कल्टीवेट नहीं होंगी, ये फेलोशिप में होंगी। अगर तू घर बैठे
کوشش کرے راست بازی میں ترقی کرے، ایمان میں ترقی کرے، محبت میں ترقی کرے، صلح میں ترقی کرے، تو یہ نہیں ہوگی۔ پالوس کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ یہ بلیورز کی فیلوشپ میں ہوگی، اور ہر طرح کی فیلوشپ نہیں۔ When I was in teenage، مجھے جب پریچنگ کا موقع ملا تو میں نے ایک دن دعا میں یہ بات خدا سے کی، ابھی میں نے سیمنری نہیں کی ہوئی، I should not preach۔ تو مجھے خدا نے 3 پوائنٹس دیے، یہ تیری سیمنری ہے۔ پہلی بات، have a deep fellowship with triune God۔ دوسری بات، have a deep fellowship with pure and mature leadership۔ تیسری بات، have a deep fellowship with living church۔ یہ 3 باتیں تجھے تیار کریں گی، تجھے خادم بنائیں گی۔ پھر میں نے ان کو ارادتاً پرسو کیا، سیمنری آنے سے پہلے خدا کے ساتھ گہری فیلوشپ، اپنے پاسٹر کے ساتھ میں نے بڑا وقت گزارا، لمبا وقت گزارا، وزیٹیشنز، ان کی سپرویژن میں پریچنگ، ان سے سیکھنا، ان کے میسیجز کا طریقہ، بہت ساری باتیں۔ اینڈ دین لیونگ چرچ، میں ایک ایسے چرچ میں رہا جہاں ٹیری نائٹس ہوتی تھیں، بائبل کالج تھا، یہ گریس والوں کا وہاں بائبل کالج تھا۔ 33 کے قریب ہم اس فیلوشپ میں لوگ تھے، ان سب میں سے چھوٹا میں تھا اس وقت۔ تو اس فیلوشپ میں نے گرو کیا۔ داؤد، دانیل، یوسف، شاگرد پالوس، اس سے پہلے کہ یہ ٹیلنٹڈ ہوتے، یہ پاک لوگ تھے، یہ با کردار لوگ تھے، یہ کردار والے لوگ تھے، گاڈلی پیپل تھے۔ ان کو اس لیے خدا نے استعمال نہیں کیا کہ ان میں بڑے ٹیلنٹس تھے، یہ سپر ٹیلنٹڈ اپنے دور کے لوگ تھے۔ ہاں ٹیلنٹس تھے لیکن سپر ٹیلنٹڈ نہیں تھے۔ خدا کے ہاتھوں میں استعمال ہونے کے لیے آپ کو سپر ٹیلنٹڈ ہونے سے پہلے پاک ہونے کی ضرورت ہے۔ دین گاڈ ول یوز یو۔ تو آئیں ان باتوں کو ذہن میں رکھیں۔ پہلی بات رن فرام، دوسری بات رن ٹو، تیسری بات رن ود۔ یہ اپنی لائف کا حصہ بنا لیں، پھر آپ پاک برتن بن جائیں گے۔ خدا جو عزت کے برتن نہیں ان کو بھی استعمال کرتا ہے۔ نبوکت نظر عزت کا برتن نہیں تھا، خدا نے استعمال کیا۔ فرعون عزت کا برتن نہیں تھا، خدا نے استعمال کیا۔ یہودا اسکریوتی عزت کا برتن نہیں تھا، خدا نے اس کو بھی استعمال کیا۔ لیکن آپ عزت کے برتن بنے جن کو خدا خاص کام کے لیے استعمال کرے۔ آئیں دعا کریں۔